आज हम मौजूद हैं आर्थोपेडिक सर्जन इमर्जिंग स्टार डॉक्टर मोहम्मद वक्कास साहब के क्लिनिक में। इनसे कीमती वक्त हमें दरकार था और इन्होंने शफकत फरमाई कि जंग कम्युनिटी के लिए ये आर्थोपेडिक के रेलिवेंट एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हमारे साथ करने जा रहे हैं। सामीन, मैं ये चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का कंप्लीट इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब के ज़बानी ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आसिफ इकबाल साहब, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और स्पेशली पूरा रेडियो आवाज़ ग्रुप का मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और पब्लिक अवेयरनेस के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर का ग्रेजुएट हूँ। MBBS QMC भावलपुर से किया है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन मैंने FCPS ऑर्थोपेडिक सर्जरी में की है। ट्रेनिंग मैंने मेयो हॉस्पिटल लाहौर से की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग के बाद, चूँकि मेरा आबाई इलाका जंग ही है, मैं जंग से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी पोस्टिंग लाहौर में ही थी, लेकिन अपने आबाई इलाके को सर्व करने के लिए मैंने अपनी तबादला इधर करवा कर, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ने जंग आते ही बहुत ही कम वक्त में अपना एक बड़ा नाम कमा लिया, क्योंकि इनकी सर्विसेज और इनकी स्किल्स का कोई कंपैरिजन नहीं। अब से जानते हैं कि डॉक्टर साहब आर्थोपेडिक चूंकि एक बड़ा ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है और इसके बेशुमार सेगमेंट्स हैं, उनमें हमारी पब्लिक को किस कदर ख्याल करना चाहिए और इसके रेलिवेंट ट्रीटमेंट की गर्ज से किन डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और गफलत बरतने पर किस कदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। जी आसिफ साहब, बहुत अच्छी बात आपने की है। ये जो नुक्ता आपने उठाया है, ये असल में पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। ऑर्थोपेडिक जो एक शोबा है, बहुत ही सेंसिटिव शोबा है, और ये बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर 9 सब स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें ट्रॉमा है, जिसमें रोड ट्रैफिक्स हमारे पास आते हैं, इसमें स्पाइन सर्जरी है, मोरों के जो मसाइल हैं वो होते हैं, हड्डियों के भुरभुरेपन के मसाइल हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बच्चों की ग्रोथ वाले प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑर्थोपेडिक में आते हैं, और जो हड्डियों के जो ट्यूमर्स होते हैं, जो रसोली होती हैं, वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आते हैं। इसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट कैमरे की मदद से मुख्तलिफ ऑपरेशन किए जाते हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आते हैं। और फिर एक और लेटेस्ट चीज़ जो ख़ास तौर पे बड़े शहरों में तो इसका तस्वुर है, लेकिन हमारे शहर में इसका कोई ख़ास तस्वुर नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम लोगों को ये अवेयरनेस भी देते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्थोप्लास्टी, यानी कि जोड़ों की तब्दीली के हवाले से। कि पहले किसी दौर में होता था कि एक इंसान को अगर जोड़ों का मर्ज लायक हो गया है, उसके उम्र गुजरने के साथ साथ अगर उसके जोड़ खराब हो गए, वो चलने फिरने से अगर कासिर हो गया है, तो फिर वो बाकी मांदा अपनी ज़िंदगी या छड़ी के साथ चलता था, या वो बाकी मांदा अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से तकलीफ में बेड रिडन हो के वो गुजारता था। लेकिन अब साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की है, हमारी मेडिकल फील्ड ने जैसे जैसे तरक्की की है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट इसमें एडवांसेस आ गए हैं, जिसमें एक चीज़ ऑर्थोप्लास्टी यानी कि जोड़ों की तब्दीली भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे जंग में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जोड़ों की सर्विसेज, जोड़ों की जो तब्दीली वाले ऑपरेशन है, वो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं हाल ही में कई सारे ऑपरेशन कर चुका हूँ जोड़ों की तब्दीली वाले, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मरीज़ बेड रिडन थे, बेड बाउंड थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल फिर रहे हैं। हमारे जंग के बड़े एक मशहूर फिजिशियन है, ज़बान ज़द-ए-आम है उनका नाम, डॉक्टर सुहेल फारूक साहब, ऑनर ऑफ अली अहमद हॉस्पिटल।
ان کی مدر کے حال ہی میں نے دونوں گھٹنے چینج کیے ہیں. حالانکہ وہ کنسیپٹ یہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری والدہ یا ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں تو اب ان کو کیا آپریشن کروانا ہے، اس عمر میں ان کو تکلیف کیوں دینی ہے. تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں بھائی بیماری کی وجہ سے ان کو جو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے تو ان کی جو باقی ماندہ زندگی ہے وہ ایکٹیو رہے اور وہ فل ایکٹیویٹی اپنی کنٹینیو کر سکیں. وہ اپنی باقی ماندہ زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھی تھی وہ اس کو فل انجوائے کر سکیں. تو جن ڈاکٹر صاحب کی، میں ڈاکٹر سہیل فاروق صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کی مدر، یہ لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، ان کی عمر 85 ایئرز ہے اور الحمدللہ اس عمر میں ان کے دونوں بڑے سکسیسفل آپریشن ہوئے ماشاء اللہ. اور ناؤ شی از ویری مچ فائن اینڈ شی از واکنگ لائک اے ہیلدی پرسن. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ صرف ایک کویشچن چونکہ میرے مائنڈ میں بار بار آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں، ہماری خاص طور پہ جھنگ کمیونٹی میں، کیونکہ سراؤنڈنگ ایریاز میں جو لوگ ہیں ان کو اگر کوئی پین ہو رہا ہوتا ہے، جوڑوں کا ہے، کمر میں ہے، یا ان کی ٹانگوں میں پین ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو بہت ایزی لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایک پین کلر کو لے کے وہ کئی سالوں تک اسی طرح ہی ہے وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان کی جو یہ روٹین ہے وہ کس قدر خطرناک ہے، اس بارے میں کائنڈلی بتائیے. جی سر، یہ بھی بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو مس گائیڈ بہت زیادہ کرتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہمارے علاقے میں جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بہت لو ہے. لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور پور کلاس کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے. تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی ان کا مریض جس کو کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی ہڈی فریکچر ہوتی ہے، تو وہ ایک تو اگنورینس ہوتی ہے ان کو، اور جو کہ ہم یہ آج سب لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں پبلک اویئرنیس کے لیے کہ مطلب اگر کسی کا فریکچر ہوتا ہے تو وہ لوگ ان کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں. وہ لوگ ان کو جیسے چاہے مولڈ کر سکتے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جوڑ خراب ہو گیا، تمہاری ہڈی، چاہے وہ ہڈی کے فریکچر بہت قسم کے ہوتے ہیں اور ہر فریکچر کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور ان کے پاس تو ایک ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ وہ صرف وہ پٹی کرتے ہیں، ٹائٹ بینڈیج کرتے ہیں. اور ہم نے ایز اے ڈاکٹر ہم نے اس میں بہت سارے مریضوں کو معذور ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ مطلب اپنی اگر گھٹنے کا کسی کا فریکچر ہوا ہے وہ اپنے لیگ کو فولڈ نہیں کر سکتے، وہ کبھی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے. اگر ایلبو کا فریکچر ہوا ہے یس سر. وہ اس ایلبو کو فولڈ کر کے تو کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتے، بازو ان کی بالکل اسٹریٹ رہتی ہے. تو اس قسم کے پرابلم ہیں جو اگر ایک مرتبہ ہوتے ہیں جوڑوں کے پرابلم تو یہ لمبے عرصے کے لیے چلتے ہیں اور کئی مرتبہ تو ساری عمر کے لیے معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. تو ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں، یہ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی صحت بہت قیمتی چیز ہے اور جب بھی ان کو فریکچر ہو یا کوئی بھی ہو تو کسی مستند ڈاکٹر کے پاس سرکاری ہاسپٹل میں وہ تشریف لائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو معذوری سے بچائیں. ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ آرتھوپیڈک کا ایک وسیع فیلڈ ہے، اس میں بہت سے سیگمنٹس ہیں، تو آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جی سر، اور ایز اے آرتھوپیڈک سرجن ہم لوگ ایکسیڈنٹ اینڈ ٹراماٹولوجی کو ہم پوری طرح ڈیل کرتے ہیں، جس میں فریکچرز کے ساتھ لوگ آتے ہیں. ہم ہر طرح کے فریکچرز کو ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے 2 طریقے ہوتے ہیں، چاہے وہ بغیر آپریشن کے ہو کسی طریقے سے یا وہ آپریشن کے ساتھ ہو. آج کل آپریشن کے لیے بھی پہلے لوگوں کو یہ خوف ہوتا تھا کہ آپریشن ہوگا، بہت بڑا چیرا لگے گا اور اس میں کافی سارا بلڈ لاس بھی ہوگا. لیکن اب جو جدید طریقے آتے جا رہے ہیں تو اب ہم کیمرے کی مدد سے کمپیوٹر کے ساتھ ہم آپریشن کرتے ہیں اور اس میں بہت بڑے بڑے چیرے نہیں لگتے، جسٹ چھوٹے چیروں سے بہت بڑا کام ہم کر لیتے ہیں. اور یہ تو ہو گئی بات
ٹراما کی Yes. جو ایکسیڈنٹ والے کیسز آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک ہٹ کے ہم یہاں پہ جھنگ میں پہلی مرتبہ جو اس سے پہلے کبھی شاید اس پہ کام نہیں ہوا، وہ یہی جوڑوں کی تبدیلی والی آپریشن ہے، Yes. جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے کچھ دیر پہلے، کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا، یہ اویئرنیس نہیں تھی کہ جوڑ تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں. اب ہم نے کچھ لوگوں کے آپریشن کر کے لوگوں کو دکھائے اور ماشاءاللہ وہ بڑی ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. تو ان کے جو فیملی والے ہیں، ان کے محلے والے ہیں، وہ ان لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی آپریشن ممکن ہے. جیسے کسی دور میں بائی پاس سرجری آئی تھی تو لوگ بڑے خوف کا شکار ہوتے تھے. Yes. بائی پاس ایک بہت بڑا پروسیجر ہوتا تھا، لیکن جو اب سائنس نے ترقی کی ہے، اب منیمل انویسو پہ آ گئے، اب اسٹینٹنگ ہوتی ہے، تو لوگوں میں وہ جو جیسے بائی پاس ہوتا تھا، کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہوا تو سمجھا جاتا تھا کہ بس اس کا آخری ٹائم ہے. لیکن اس طرح سے اب پروسیجر کے بعد وہ لوگ ہیلدی لائف گزارتے ہیں. اسی طرح جو لوگ بیڈ باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور سمجھایا جاتا تھا کہ اب یہ کبھی چلنے پھرنے کے شاید قابل نہ رہیں، تو جوڑوں کی تبدیلی والا ایسا پروسیس ہے کہ اس کے بعد انسان اپنی بڑی اچھی ہیلدی لائف گزارتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت کم وقت میں اللہ رب العزت نے آپ کو بہت عزت دی. آپ لاہور، فیصل آباد اور اب جھنگ میں مریضوں کو آپ ایک بہت زبردست سروسز دے رہے ہیں. بہت سے تعداد میں جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہو رہے ہیں. تو سر آپ جھنگ کمیونٹی کو ایز اے ایمرجنگ سٹار آرتھوپیڈک سرجن کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر میں پہلے تو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی آرتھوپیڈک سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہمیشہ کسی کوالیفائڈ مستند اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ماشاءاللہ جھنگ اب بہت زیادہ گرو کر رہا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس بہت اچھے آرتھوپیڈک سرجنز بھی ہیں. میں تو ابھی مجھے جیسے آپ نے ذکر کیا، مجھے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے یہاں پہ آئے ہوئے. زیادہ تر تو میں لاہور میں نیو ہاسپٹل میں رہا ہوں. تو لیکن جب بھی کسی اب جھنگ میں اس وقت آپ اندازہ لگائیں، پہلے کسی دور میں یہاں پہ اتنے زیادہ سرجن نہیں ہوتے تھے. اب تو 13 یا 14 FCPS کوالیفائڈ آرتھوپیڈک سرجنز یہاں پہ موجود ہیں. اور ماشاءاللہ جھنگ ایک بہت میڈیکل فیلڈ میں بہت ریپڈلی گرو کر رہا ہے. Yes. یہاں پہ جھنگ میں ہر شعبے سے منسلک افراد موجود ہیں. DHQ میں ہر شعبے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں. تو میں عوام کو، پبلک کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جھنگ میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے. ہر شعبے کے ماہر اور مستند ڈاکٹر اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہوتی ہے. آپ کسی کویک کے پاس، کسی حکیم کے پاس مت جائیں. اب دور چینج ہو چکا ہوا ہے. آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں. اگر افورڈ نہیں کر سکتے، سرکاری ہاسپٹل ہے، حکومت نے صحت کارڈ پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور اس پہ ہم سارے آپریشن کرتے ہیں. میں بذات خود میں بھی ہیلتھ کارڈ پہ لوگوں کو فری سروسز مہیا کر رہا ہوں. اپنی ذات سے جتنا بھی ہم لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہوئی ہے ہم اتنا، اس سے بھی زیادہ ہم بڑھ کے لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. میں خود بھی صحت سہولت کارڈ سے منسلک جتنے بھی آپریشنز ہیں میں سلمان نیورو سینٹر میں مدینہ ٹاؤن میں وہ کر رہا ہوں. Yes. لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو میرا عوام کو یہی میسج ہے کہ ہمیشہ اپنی صحت کے اوپر سمجھوتا نہ کریں. ہمیشہ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد وقاص، آرتھوپیڈک سرجن، DHQ جھنگ میں یہ فرسٹ ٹائم سروسز سر انجام دے رہے ہیں اور سیکنڈ ٹائم یہ محمد پولی کلینک گوجا روڈ اپوزٹ DHQ میں موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ازیں یہ مختلف ڈیز میں سلمان نیورو سینٹر مدینہ ٹاؤن میں بھی سروسز سر انجام دیتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.